आगा बाबर की कहानी। रोशनी का डब्बा। कभी आपकी रात कब्रिस्तान में बसर हुई है? खुदा न करे, वहाँ तो आदमी मरकर रात बसर करता है। उसके लवाहिकीन उसे तन्हा छोड़ आते हैं, मनो मिट्टी डालाते हैं। मगर मैं 1.5 बरस से कब्रिस्तान में पड़ा हूँ। मेरे चारों तरफ सैकड़ों कच्ची और पक्की कब्रें मुंह बंद लेटी हैं। ये बहुत बड़ा गोरिस्तान है, जिसके मगरबी हिस्से में एक मामूली से टीले की ओट में छोटी सी पुरानी मस्जिद है। एक चबूतरा है जिस पर फोड़ पड़ा रहता है। मस्जिद के साथ एक घारा है जिसमें मैंने सूखी घास बिछा रखी है। मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ, यही मेरा ठिकाना है। मुर्ख की अजानें कभी से सुनाई दे रही हैं। टूटी हुई पुरानी खिड़की की झिरी में से सुबह का उजाला भी उभरता महसूस हो रहा है। यह हुजूरी का वक्त कहलाता है। मुझे उठकर वुजू करना चाहिए, फिर चबूतरे पर खड़े होकर अजान देनी है। मेरा ये रोज़ का काम है। रोज़ इस वक्त उसके रहमो करम का ख्याल जी में जमाता हूँ। ईमान के अकीदे दिल में मजबूत करता हूँ, मगर ऐसे ख्यालात आते हैं जिनसे ईमान मुतनफ़िर होता है। 35 बरस का सिमला घूम रहा है। रामपुरी जी हुजूर, ये ख़त दे आओ स्केटिंग रिंग में। मिस ने खोला। किस तरह रोई है वो सिसकियाँ भर भर कर, जैसे छाती फट गई हो उसकी। कितना मीठा मासूक था। गोरी क्रिस्तान लौंडियाँ भी रोई होंगी काले मैन के लिए, मगर हुजूर काले थे। क्या सरबती आंखें थीं, तनतने वाली गोरी चितवन। फिर जब वो दूसरे मासूक के संग गए स्केटिंग को, उसकी कमर में हाथ डालकर फर्श पर पहिया दौड़ाया। बाहर रेलिंग पर खड़ी होकर मैं सूं सूं नाक पोंछने लगी, और मुन्ने भरसा दिलासा देते हुए वो इतना और बेहौसला होती जाती। हाय, मेरी भी जवानी थी। लोअर बाजार में मूछों को मरोड़ता हुआ गुजरता था। डंग थी बिच्छू का, यूं अकड़ी रहती, और वो पटियाले वाले के पिंडे का कसाव। अल्लाह बख्शे उसे, मैं पागल हो गया था। कब्र परस्ती उसी ने सिखाई, और ये दरवेसी। ये ख्यालात किस तरह यलगार करते चले आते हैं। मुर्ग ने फिर अजान दी है। मेरे मौला, अभी उठता हूँ। ये पटियाले वाली किस तरह आ गई थी? हुजूर तो किसी और के साथ थे। हाँ, याद आया ये किस्सा भी। महाराजा पटियाला मर गए तो महाराज ने अपने बाप की तमाम रानियों को कैद खाने से निकाल बाहर किया, घरों को वापस भेज दिया। बिगड़े मिजाज, अब जाती कहाँ। ताइफों के ताइफे इधर उधर बिखर गए। कुछ शिमले में घूमने लगीं। कैद खाने ही से तो निकली थीं। शिमले से कोई 50 मील पर चापल होता था। ये महाराजा पटियाला का गरमाई सदर मकाम था। यहाँ कोई 100 के लगभग रानियां महलों में कैद थीं। जिस खूबसूरत मासूक को देखा, महल में डाल लिया। एक रात उसके गोरे पिंडे की खुशबू ली, फिर वजीफा लगा दिया। पटियाले वाला राजा बोली और बोलता, ये गीत बड़ा आम होता था। सचमुच उस राजे की बोली और ही थी। एक दफ़ा जाकर फिर न पलटता। पिंजरों में बंद हसीन चेहरे हर रोज़ साथ सिंगार करते। क्या क्या लिबास वो पहनती, क्या क्या खुराकें उन्हें मिलती। साले कारिंदे ही ऐस करते। रामपुरी, ऐस तूने भी किए हैं। क्या कहा करती थी रानी? महाराज का चमेली के फूलों का बिस्तर लगता था। 100 पानियों नहलाई होती थी बनने वाली रानी की। क्या क्या इत्र लगते थे। क्योड़ा रचाया जाता था बदन में। हाँ, तो हुजूर माल पर से गुजरकर रिज पर जा रहे थे। 3 रानियां सामने से आ रही थीं। टकराव हुआ। खुदा जाने क्या गीधड़ संगी होती थी हुजूर के पास। आप ही हिम्मत की या बीच में डाला किसी को। वो अगली शाम को उनके साथ डेडी को में बैठी शराब उड़ा रही थी। शिमले का सीजन गुजारने के बाद हुजूर उसे अपने संग दिल्ली ले आए। रानी जी कहलाती थी। हुजूर भी कभी प्यार से कभी तंज से रानी जी कहते। मुझ पर कितना भरोसा था हुजूर को। नालायकी मेरी ही समझो। होनी को किसने रोका है। रानी जी का जिस्म पहले ही से गठीला था। जब जरा दूसरी तह चढ़ने लगी तो उन्होंने मालिश के लिए औरत रख ली, जिसे नाबकार बावर्ची भगा ले गया। जब मालिश के लिए उन्होंने मुझसे कहा तो मैं हैरत से देखने लगा। हाँ, हमने हुजूर की इजाज़त ले ली है। हुजूर को कितना भरोसा था अपने बैरे पर। रानी का बदन कितना चिकना था। उसके पिंडे का कसाव और बदन की संदाहट तकदीर से कितनी अच्छी चीज़ हाथ आ गई थी। तो ये मुर्ग ने फिर अजान दे डाली है। बख्श दे मेरी तकसीरें, 2 जहां के बादशाह। दे दे ईमान की दौलत, एक करवट ले लूं, अभी उठता हूँ। सारा दिन तेरे घर की जारूब कसी करूँगा। किसी मुर्दे के तोसे की रोटी खाकर तेरा शुक्र बजा लाऊंगा। अपना नफ्स मारूंगा, अपनी तकसीरें बख्शवाऊंगा। दे दे आत्मा को शांति, बख्श दे मुक्ति।
ہائے راनियों کے بدن ملنے والا خاک بسر ہو رہا ہے، 1.5 برس سے مٹی ہو گیا ہوں، کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ حضور کی آواز گونجی، دفع ہو جاؤ تم بھی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تمہیں رامپوری جوتا سمجھتا ہوں۔ اور اتار دیا انہوں نے۔ بات یہ تھی کہ رانی جی حضور کی پابند نہ رہنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کئی گھر دیکھ لیے تھے، اب ایک انگریز تاڑ لیا تھا جو کشمیر کی سیر کو لے جانا چاہتا تھا، اور رانی جی نے مجھے بدن کے ٹکڑے پر لگا رکھا تھا، ان کے در کا کتا۔ میں انگ انگ میں خوشبوئیں رچاتا اور انگریز بہار لوٹتا۔ فرنگی، ماں کا یار، بے وفا، کن کن مصیبتوں سے ہم گزرے، کن کن شہروں میں چکر کاٹے، میں کیسے کیسے خوبرو جوان لایا، مگر رانی جی ہمیشہ معصوم کنوارے لڑکے کے خواب دیکھتی رہیں، جس طرح مہاراجہ پٹیالہ معصوم کنواری لڑکی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ زندگی کے کتنے رنگ ہیں میرے رنگوں والے مولا، ابھی اٹھتا ہوں۔ آہ وہ بدن خاک میں جا لیٹا جو خوشبوؤں میں نہایا کرتا تھا، جس کے لیے چمیلی کے پھولوں کا بستر لگتا تھا۔ ان ہاتھوں نے اسے دفن کیا۔ مولا یہ رنگ بھی دیکھا۔ پھر پھوپا آ کر رامپور لے گئے، وہاں آفیسر میس میں ان ہاتھوں نے افسروں کے جوتے پالش کیے۔ افسروں کو کام پر روانہ کر چکنے پر ہم کس طرح صبح کے وقت ایک ہیٹر لگا کر اس کے گرد بیٹھ کر افسروں سے بچی ہوئی چائے پیا کرتے تھے۔ کوئی بچے ہوئے بسکٹ لے آتا، کوئی بیرا ٹوسٹ، کوئی مکھن کی ٹکڑی۔ میں ایک وقت میں 4 افسروں کی بیرا گیری کر لیتا تھا، سبوں کو لچی عورت کی طرح خوش رکھتا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتا۔ پھر موٹر کا حادثہ، جان تو بچ گئی مگر دانت نکل گئے۔ پھر بال سفید ہو گئے۔ دہلی لوٹ آیا، رانی کی قبر پر گیا تو جیسے پاؤں میں کسی نے بیڑیاں پہنا دیں۔ داڑھی بڑھائی، دنیا ترک کر دی۔ دنیا کے لوب میں کیا پڑا ہے، ایمان کی دولت ڈھونڈو۔ صوفی جی نے ایسی آگ لگائی کہ بس بھسم ہو گیا سب کچھ۔ کہاں سب کچھ بھسم ہوا، اچھا تھا وہیں مر گیا ہوتا۔ جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ دہلی سے بھاگ لاہور آن پہنچا۔ وہ دن اور آج کا دن نفس مار رہا ہوں۔ روز مردے دفن کرتا ہوں، قبروں میں مٹی بھرتا ہوں، پھر ان پر چھڑکاؤ کرتا ہوں، مگر دل کا قفل چڑھا ہوا ہے۔ یہ کھل جائے تو پھر کیا کہنا جی۔ میں اس کے رحم و کرم کا خیال جماتا ہوں، مگر خرافات کی اس بک سے سیری نہیں ہوتی۔ ارے میرے رب، عقل کو کس نے باولا کر دیا ہے؟ تو بڑی سانوں والا ہے، دے دے من کو مکتی۔ کب تک جلے گی آتما، بخش دے ایمان کی دولت۔ جانوں دن بہت نکل آیا ہے۔ ٹھیلے اور چھکڑوں کی چرخچوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی ہیں۔ میرے چاروں طرف اونچی نیچی زمین پر قبریں لیٹی ہوئی ہیں۔ فاصلے والی قبریں صبح کے ہلکے ہلکے غبار میں چھپی ہوئی ہیں۔ ساں ساں کی تیکھی سی مدھم آواز میرے کان میں گھس رہی ہے۔ یہ قبرستان کی خاموش آواز روز سنتا ہوں۔ کبھی کبھی درختوں کا کوئی پتا ہلتا ہے، پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں۔ روز صبح سویرے یہ نقشہ دیکھتا ہوں۔ میری آہٹ سن کر جھاڑی کی اوٹ میں سویا ہوا کتا اٹھ بیٹھا ہے۔ زمین پر پاؤں جما کر اس نے انگڑائی لی ہے۔ میں کنویں میں سے پانی نکال کر لاؤں گا، اس سے کائی جمی مٹکیاں بھروں گا، وضو کروں گا، اذان دوں گا، نماز کے بعد آگ جلاؤں گا، چلم بھروں گا اور حقہ لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد قبریں کھودنے والے گورکن آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح میری صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ دن چڑھے گا تو قبروں کے آرڈر آنے لگیں گے۔ قبرستان کا ملنگ معلوم نہیں 2 روز سے کہاں غائب ہے۔ اسی طرح کرتا ہے، 2 4 دن کہیں نکل جاتا ہے، ورنہ میرے گھارے ہی ہوتا ہے۔ جب موج آتی ہے آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ مردہ دفنانے پر جہاں گورکن قبر کھودنے کی مزدوری لیتے ہیں، وہاں مجھے مسجد کی تیل بتی کے لیے بھی کچھ دلوا دیتے ہیں۔ میں لحد پر رکھنے کے لیے کچی اینٹیں بھی لا دیتا ہوں۔ قبر پر چھڑکاؤ بھی کرتا ہوں، مجھے معاوضہ مل جاتا ہے۔ قبر پر چراغ جلانے کے لیے کبھی مردے کے لواحقین پیسے بھی دے جاتے ہیں۔ زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ آج دوپہر تک ایک مردہ دفنایا جا چکا ہے۔ ایک اور قبر ٹیلے کی اوٹ میں بھی کھد رہی ہے۔ 2 آدمی اپنی نگرانی میں کھدوا رہے ہیں۔ کوئی اونچی اسامی معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنے گھارے کے سامنے صف بچھائے حقہ پی رہا ہوں۔ پگڈنڈی پر ملنگ چلا آ رہا ہے۔ یہ لو مسجد کی طرف مڑ گیا۔ مولا علی گورکنوں کے پاس جا بیٹھا ہے۔ قبرستان کی دوسری سمت سے ایک اور جنازہ آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ شامل ہیں۔ نماز جنازہ مسجد میں ہوگی۔ لوگ اب مسجد کے پاس آ پہنچے ہیں۔ میں نے 2 کھجور کی صفیں زمین پر بچھا دی ہیں تاکہ تھکے ہوئے لوگ بیٹھ کر ذرا دم لے لیں۔ وضو کے لیے مٹی کے لوٹے بھی پانی سے بھر کر رکھ دیے ہیں۔
نماز جنازہ کے بعد لوگ ٹولیوں میں ادھر ادھر جا بیٹھے ہیں کیونکہ قبر ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ لحد کو اور گہرا کیا جا رہا ہے۔ مجھے گورکن نے کچی اینٹیں لانے کو کہا ہے، میں دو دو کر کے لا رہا ہوں۔ گورکن قبر سے نکل آیا ہے، اپنی دھوتی پر سے مٹی جھاڑ رہا ہے۔ لوگ میت کی چارپائی کو اٹھا کر قبر کے سرے پر لے آئے ہیں۔ میت لحد میں اتار دی گئی ہے۔ اس کے کفن پر مسک، کافور اور گلاب چھڑکا جا رہا ہے۔ اب میں گورکن کو کچی اینٹیں پکڑا رہا ہوں جن سے وہ لحد کو بند کر رہا ہے۔ مجھے ایک دم یوں محسوس ہوا ہے جیسے کوئی میری طرف غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھوں کے آگے جالا آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ سے اینٹ وہیں گر پڑی ہے۔ رام پوری حضور، میں نے بڑھ کر ان کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ سب لوگ ادھر ہی دیکھنے لگے ہیں۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ میرے مالک جن کا میں نے برسوں نمک کھایا ہے ان کے پاؤں چھو رہا ہوں۔ آج کتنے عرصے بعد میرے منہ سے مشکل سے نکلا ہے، کوئی 20 برس بعد، مگر تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، نفس مار رہا ہوں۔ سرکار، شاید مل جائے فقیری۔ بہروپیہ چھپ جما لیا، فقیری یوں ملا کرتی ہے۔ گورکن نے آواز دی، پانی چھڑک دے رام پوری۔ میں ادھر کو پلٹا۔ حضور میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے نئی کچی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، پھر پھول چڑھائے۔ کس کی میت تھی یہ؟ میں نے حضور سے پوچھا۔ ہمارے رشتے میں چچا ہوتے تھے۔ توسا بٹنے لگا تو ملنگ اپنا دست پناہ اٹھائے آ گیا۔ مولا ای مولا، باقی سب رولا۔ اپنے حصے کا کلچا لے کر الگ جا کھڑا ہوا اور دوسری طرف منہ کر کے خالی فضا میں نظریں جما کر اپنے آپ سے کہنے لگا، عورت کی طاقت کی یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ عورت منہ پر تمہاری بے عزتی کرتی ہے اور تم اسے سلام کرتے ہو۔ وہ تم کو مارتی ہے، تم اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ وہ تم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، تم کہتے ہو چلو کوئی بات نہیں۔ وہ تم سے فریب کرتی ہے، تم زبان پر شکایت تک نہیں لاتے۔ وہ تمہاری زندگی کا ستیاناش کر دیتی ہے، تم اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے۔ ملنگ کا تو یہ دستور ہے، اسی طرح کہتا رہتا ہے، مگر آج توسے کا کلچا اور اجرت کے پیسے لیتے ہوئے حضور کی موجودگی میں مجھ میں اتنی جھجک کیوں آ گئی؟ یہ نفس کب مرے گا میرے مولا؟ جب جانے لگے تو مجھے بلا کر حضور نے کہا، کیا خیال ہے اسی طرح جیو گے؟ میں چپ، خاموش۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ جی، تمہارا یہ حال ہمیں پسند نہیں، کل ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ راول پنڈی۔ ہم 3:30 کی بس میں جا رہے ہیں، اگر جانا ہو تو اڈے پر 3 بجے پہنچ جانا۔ جی۔ جی کا بچہ آیا ہے ہوا باندھنے، یہ منڈا کر آنا داڑھی۔ آج خیالات نے زور نہیں باندھا، بلکہ میں نے تو صبح صبح مرغ کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اذان دے ڈالی ہے۔ سارا قبرستان گونج اٹھا ہے۔ ملنگ دھونی پر بیٹھا چلم کے لیے آگ بنا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اوپر کو اٹھا رکھا ہے، اس کے دست پناہ میں اٹکا ہوا چیتھڑا جل رہا ہے۔ کوئی چیز اسی طرح میرے حلق میں جل رہی ہے، مگر میں نے ملنگ سے کوئی بات نہیں کی اور اٹھ کر دھیرے دھیرے چل پڑا ہوں۔ گورکنوں کے تکیے کے پاس کبوتروں کی غٹرغوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہاں بیڑی پی ہے، کہاں کچھ کھایا پیا ہے، کچھ یاد نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ حضور نے میری پیٹھ ٹھونک کر کہا، اچھا کیا تم چلے آئے۔ میرے اندر کہاں سے بیرا گیری ایک دم نفوذ کرائی۔ میں نے حضور کا بستر اور سوٹ کیس چھت پر رکھوایا، چھوٹا بیگ اور ایلچی کیس ان کے پاس اندر رکھا اور خود پیچھے مسافروں میں بیٹھ گیا۔ بس ابھی گوجرا والا نہ پہنچی تھی کہ میں نے دیکھا حضور نگاہ چرا چرا کر ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے کالے برقعے کا نقاب اٹھائے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بڑے تنتنے سے بیٹھی ہے۔ اس نے آنکھوں پر نفیس سیاہ چشمہ لگا رکھا ہے جس کا آدھا فریم سنہری ہے۔ بس گوجرا والا آ کر رکی، سواریاں کچھ کھانے پینے کے لیے اتر گئیں، صرف حضور بیٹھے اخبار پڑھتے رہے۔ میں نے حضور کو چائے کی پیالی لا کر دی تو قریب سے دیکھا، عورت تھی، بڑی ٹٹ فار ٹیٹ، برقعے سے دوپٹہ کچھ نیچے گر رہا تھا، نائلون کی قمیض تھی، لٹھے کی شلوار کے پائچے نئے فیشن کے، لمبے اور 4 انگل چوڑے تھے، ناک پستہ سی اور ہونٹوں پر سرخی کی تہ جمی ہوئی، چہرے پر بڑا روب تھا۔ چائے پی رہی تھی جو دکاندار کے لونڈے نے لا کر دی تھی۔ گجرات میں بس رکی، پھر سب کی سب سواریاں نیچے اتر گئیں، حضور بیٹھے رہے۔ میں نے پوچھا، یہیں چائے آئے گی حضور؟ ہاں لے آؤ۔ میں چائے لایا تو حضور اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس عورت سے کچھ خسر پسر کر رہے تھے۔ مجھ سے چائے لے کر انہوں نے اسے دے دی، جسے اس نے کچھ تکلف کے ساتھ لیا۔ پھر میں حضور کے لیے چائے لایا تو حضور ہاکر سے کوئی رسالہ خرید چکے تھے
اور اسے قیمت ادا کر رہے تھے۔ وہ چائے بھی پیتے رہے اور رسالہ بھی دیکھتے رہے۔ جہلم میں بس رکی تو حضور بس سے نیچے اترے۔ چہرے پر بڑا اطمینان تھا۔ 2 پان خریدے، ایک خود منہ میں رکھا اور دوسرا مجھے پکڑا کر کہا جاؤ ان کو دے آؤ۔ میں پان دینے گیا تو وہ عورت حضور کا رسالہ دیکھ رہی تھی۔ بولی میں نہیں کھاتی پان۔ میں واپس لے آیا۔ حضور نے 1 روپیہ میرے ہاتھ میں دیا اور بولے تم نے کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ کچھ کھاؤ پیو۔ یہ بڑا اچھا کیا کہ داڑھی منڈا دی۔ میں کچھ کترا گیا، روپیہ لے کر چائے کی دکان کی طرف نکل گیا۔ جہلم سے بس روانہ ہونے کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ 10 بجے راولپنڈی پہنچے۔ بس رکتے ہی وہ عورت اپنا اٹیچی کیس اٹھا کر سب سے پہلے اتر گئی۔ اڈے پر گورا چٹا سا نوجوان اسے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ اتر کر اس کے ساتھ ہو گئی۔ حضور نے مجھے بلایا اور 1 روپیے کا نوٹ دے کر بولے یہ ان کا گر گیا ہے، بھاگ کر دے آؤ۔ نوجوان نے اٹیچی کیس پکڑا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے نوٹ پکڑاتے ہوئے کہا یہ نوٹ آپ کا گر گیا ہے۔ کہاں؟ اس نے نوٹ پکڑ کر کہا آپ کی سیٹ پر۔ اس نے نوٹ کو دیکھا، قدرے مسکرائی اور بولی نہیں میرا نہیں گرا۔ میں نے دیکھا نوٹ پر حضور کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ فون ضرور کریں۔ میں نے آ کر حضور سے کہا، وہ کہتی ہیں میرا نہیں ہے۔ حضور نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے بولے نہیں تو نہ صحیح۔ جب ہم مکان پر پہنچے تو 2 منزلہ مختصر سی کوٹھی تھی۔ رات کی تاریکی میں مختلف کمروں میں بتیاں جلتی مجھے بڑی اچھی لگیں۔ ایک چھوکرا سامان لینے کو بھاگا، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا کیونکہ میں تانگے میں سے ایک ایک نگ بڑی معتبری سے اتروا رہا تھا۔ جب سامان برآمدے میں رکھا جا رہا تھا تو ایک خاتون کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ حضور بولے یہ میرا پرانا بیرا ہے، 20 سال کے بعد کھویا ہوا ملا ہے۔ کہاں سے؟ یہ نہ پوچھو۔ کیوں رامپوری؟ کل اس وقت کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ واقعی میں کل اس وقت کہاں تھا؟ آج چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے معمولی سی خاک اڑتی اڑتی کہکساں تک جا پہنچی ہو۔ کتنا اچھا سامان بنوا لیا ہے حضور نے۔ بیگم شکل صورت اور طبیعت کی بھی اچھی ہیں۔ حضور نے آخر کتنا زمانہ دیکھا بھالا ہے، ایسی ویسی سے ناتا جوڑنے والے اور ہوتے ہیں جی۔ صبح میں نے ناشتہ لگایا اور حضور کام پر چلے گئے۔ پھر بیگم صاحب مجھے کام کے متعلق ہدایات دیتی رہیں۔ دوپہر کا کھانا کھلا رہا تھا کہ حضور بیگم سے کہنے لگے چچا کی سب سے چھوٹی بیوی پر مجھے بڑا رحم آتا تھا۔ اس بیچاری کے آنسو گرتے تھے تو جی چاہتا تھا اٹھا کر انہی کٹورا سی آنکھوں میں واپس رکھ دوں۔ آنکھیں کیا تھیں؟ نیلی جھیلیں اور سبز پہاڑیاں تھیں جن کے گرد مومی شمیں جگمگا رہی ہوں۔ بہت اچھی لگتی تھی تمہیں؟ بیگم نے محبت اور شک کی ملی جلی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کیوں پوچھتی ہو؟ لے آؤ گھر میں۔ بیگم منہ بسور کر اندر چلی گئیں، پیچھے ہی حضور۔ اگلے روز حضور باہر تھے کہ ایک تانگا آ کر رکا جس میں سے بس والی اتری۔ بولی بیگم صاحب گھر پر ہیں؟ جی ہیں۔ ان سے کہو میں آئی ہوں، میں نے ابھی انہیں ٹیلی فون کیا تھا۔ میں نے مہمان کو کمرے میں بٹھایا اور بیگم صاحب سے جا کہا۔ انہوں نے سنگار میں اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو ٹھیک ٹھاک کیا اور کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا باتیں ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد مہمان چلی گئی۔ جب حضور دفتر سے آئے تو میں نے موقع ڈھونڈ کر ان سے جا کہا کہ وہ بس والی ہم سفر آئی تھیں اور معلوم نہیں بیگم صاحب سے کیا باتیں ہوئیں۔ شام کے قریب میں حضور کے پاؤں کی انگلیاں مل رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ صاحب نے کہا ہیلو، اچھا کیا آپ غریب خانے پر آئیں، آپ نے بڑی تکلیف کی۔ حضور نے فون پر ہاتھ رکھ کر رازدارانہ طور پر مجھ سے پوچھا بیگم صاحب کہاں ہیں؟ اوپر ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور کہنے لگے او ہو، مگر اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ میری بیگم ہے؟ ہر عورت یہی کہے گی۔ جی نہیں، میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، یہی سمجھ لیجئے، گھر میں بے نکاحی نہیں ڈال لیتا کوئی۔ آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آ جائیے نا۔ مگر آپ کو خامخواہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ حضور فون رکھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں سمجھ گیا فون کس کا تھا۔ حضور کا تو میں پہلے ہی سے قائل تھا، مگر یہ کہ وہ بیگم کو سرے سے بیوی ہی نہیں مان رہے تھے۔ میں حیرت سے بھونچکا رہ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بجی۔ حضور نے مجھے فون اٹھانے کو کہا۔ میں نے حضور سے کہا آپ کو پوچھ رہی ہیں۔ حضور نے کہا پہلے پوچھو آپ آ رہی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا حضور پوچھتے ہیں آپ آ رہی ہیں یا نہیں؟ کہتی ہیں آ رہی ہوں، مگر صاحب کو فون دو۔ حضور نے فون پکڑ لیا۔ ہیلو، آپ آ جائیے نا، فون پر نہ پوچھیے، یہ کوئی فون پر پوچھنے والی بات ہے۔ آپ آئیں گی تو بتاؤں گا کہ آپ میں کیا نظر آیا مجھے۔ شاید آپ وہی ہیں جس کا تصور میرے دل میں بار بار پیدا ہوتا رہا ہے۔
वो जिसका जिंदगी में शायद कोई वजूद नहीं, मगर जिसके सैकड़ों रूप हैं, जिसके हर रूप में नई झलक है, हर रूप में नई कशिश है। मैंने जो नज़र फिरा कर देखा तो कमरे की दहलीज पर एक बुत खड़ा था। बेगम बेगम, मगर हुजूर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको देखे जा रहे थे और कहे जा रहे थे, हो सकता है ऐसी औरत का वजूद दुनिया में ना हो, मगर वो एक ही नहीं हजारों में बटी हुई है। उसके जज्बो कशिश की झलक कहाँ कहाँ दिखलाई नहीं देती। किसी की संजीदगी में है, किसी की शोखी में, किसी की कमर की लचक में है, किसी के बालों की लटक में, किसी की मुस्कुराहट में है। बेगम का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, एक दिन यही बातें तुमने मुझसे कही थी, आज ये बातें तुम किसी और से कह रहे हो। उनकी आंखें डबडबा आईं। जाओ ले आओ उसी को जिसके आंसू तुम्हें याद आ रहे हैं। उसके आने में तो अभी देर है। हुजूर के मुंह से आप ही निकल गया, अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ। इस वक्त गाड़ी का वक्त भी तो नहीं, मैं किसी बस में चली जाऊंगी। हुजूर बेगम के जाने के बाद कोठी के सहन में टहलते रहे, अंदर आते और चुस्की लगाकर चले जाते। मैं कोठी के गेट पर था, वो आईं। यकीन जानिए मुझे उनका आ जाना बड़ा ही अच्छा लगा। तेरी ज़ात बड़ी हिकमतों वाली है मेरे मौला। फिर हुजूर ने मुझसे ऊपर वाले कमरे में बिस्तर लगाने को कहा और कहा, यह फूलों वाला गमला ऊपर खिड़की में रखाओ। पर क्यों? खैर मैं रखाया। अब समझा, एक फूल मासूक को देंगे, एक उसके बालों में सजाएंगे। आशिकी मासूकी के लिए कमरा खुशनुमा हो जाएगा। हुजूर भी एक चीज़ है। ऊपर वाले कमरे में इस वक्त रोशनी है, अजान कभी की हो चुकी। बीड़ियाँ मैं ढेर सारी पी चुका हूँ, मगर ए रंगों वाले मौला, रोशन कमरे पर से मेरी निगाह हटने का नाम नहीं लेती। वो जो चैटक लगी हुई थी अब नहीं रही। ये रोशनी का डब्बा क्या सह है मैं जिसमें अपने आप को देख रहा हूँ। मैं जैसे हलाक हो गया हूँ और अब मेरे ज़ाहिर और बातिन में कोई फ़र्क नहीं। उठकर अभी शुक्राने की नमाज पढ़ता हूँ, मगर कमरे की बत्ती मत बुझाना मेरे हुजूर, तुझे मीठे मासूक की कसम।